اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، آج کا جو درس ہے تو قرآن حکیم کھولا ہے، سورہ فرقان سامنے آئی ہے، اس کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسی کے حوالہ سے انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کرنا ہے۔ زیادہ گفتگو کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تبارک الذی، برکتوں والی وہ ذات ہے، الذی جعل فی السماء بروجا، کہ جس نے آسمانوں میں بروج متعین کیے ہیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس کے اندر ایک چراغ بھی رکھا ہے اور ایک روشن چاند بھی رکھا ہے۔ میرے محترم احباب، آیت مبارکہ کا جو ابتدائی لفظ ہے وہ ایک دعویٰ ہے کہ برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی ذات برکتیں دے سکنے والی نہیں ہے۔ اب اس دعویٰ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اللہ نے جو برکتیں دینے والا ہے، آسمان میں بروج بنائے ہیں۔ بروج سے کیا مراد ہے، اس حوالے سے مختلف آراء ہیں مختلف مفسرین کی۔ کسی نے کہا کہ فرشتوں کے ٹھکانے ہیں بروج، کہ جن کے اوپر فرشتے متعین ہوتے ہیں، اور جنات جس وقت آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان بروج سے یہ فرشتے ان کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ ستاروں کی منزلیں ہیں جن کو بروج کہا جاتا ہے۔ دور قریب میں کچھ آسمان کے اوپر ایسے نقوش بھی نظر آئے ہیں بڑی دوربینوں کی مدد سے کہ جو بروج کی شکل کے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ مراد ہوں جو کہ بالکل قریب ہی دریافت ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے، آسمانوں کے اندر کئی قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے متعین کی ہیں، جن میں بروج بھی اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ کوئی بھی چیز ہیں۔ آراء کا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو یہاں اللہ رب العزت نے مراد لیا ہے۔ لیکن بہرحال
बुरूज से कोई भी चीज़ मुराद हो तो ये अलबत्ता वाज़ेह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर दलील ज़िक्र किया है उस दावा पर कि बरकतें देने वाला अल्लाह ही है। तो उस दावा के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दलील बनाई है कि अल्लाह ने आसमानों में बुरूज मुकर्रर किए हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रर करदा बुरूज जो हैं इनसे बहुत सारी हिकमतें वाबस्ता हैं, बहुत सारे फ़वाइद वाबस्ता हैं। बरकत इसी चीज़ को कहा जाता है कि ज़ाहिरन असबाब कम हों और नताइज ज़्यादा सामने आए। तो ये बुरूज जो हैं ज़ाहिरन छोटे और थोड़े असबाब हैं, लेकिन इनके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमतें रखी हैं, जो इनके नताइज अल्लाह ने रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें देने वाले हैं, थोड़े असबाब से ज़्यादा नताइज पैदा करने वाले अल्लाह ही हैं। बुरूज की तो हमें वाज़ेह समझ नहीं आती, लेकिन दो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो और दलीलें साथ इसी आयत मुबारक में, मुख्तसर सी आयत मुबारक में दो और दलीलें दी हैं और वो दलीलें हमारे लिए काफ़ी वाज़ेह हैं। अल्लाह फरमाते वजाल फ़ीहा सिराजा, अल्लाह ने उस आसमान के अंदर चिराग भी रखा है और ये चिराग से मुराद जो है ये मुतय्यन है कि सूरज को यहाँ पर सिराज कहा गया है, चिराग कहा गया है। अब सूरज जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए अजराम फ़ल्की में से सिर्फ़ एक जिर्म है, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो बेइंतहा हैं जो हमारे सामने आते हैं। सूरज की हरारत जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर सूरज की इस तरह हरारत न हो तो ज़मीन के अंदर इस कदर यखबस्तगी हो जाए, इस कदर ठंडक हो जाए कि हमारा जीना महाल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरारत के लिए भी ये इंतज़ाम किया, रोशनी के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इंतज़ाम किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको एक मुसलसल ज़मीन की गर्दश के साथ एक चक्कर के अंदर लगाए हुए हैं, एक ज़ाहिरी चक्कर के जिसके अंदर सूरज जो है वो बज़ाहिर घूमता है, असल में तो ज़मीन की माहवरी गर्दश है, लेकिन उसके साथ फिर दिन रात पैदा होते हैं और दिन रात के फ़वाइद जो हैं वो भी हासिल होते हैं और ये भी सूरज की बदौलत है। दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम के लिए और रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आराम के लिए जो है मुतय्यन फरमाया। और ये आप जानते हैं कि रात का आराम जो है दिन में उस तरह के आराम की कैफियत नहीं बनती। दिन के अंदर काफ़ी देर भी बंदा वो आराम करे, नींद ले, और रात के अंदर जो है उसकी निस्बत बहुत थोड़ा वक़्त अगर बंदा नींद ले तो फिर भी रात वाली नींद ज़्यादा पुरसकून होती है। तो ये सारे इंतज़ामात जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए। ये सूरज की बदौलत जो है ये ज़ाहिरी सबब तो सिर्फ वो एक जिर्म फ़ल्की है, लेकिन उसके साथ नताइज कितने ज़्यादा हैं। अल्लाह वल्लाह, फसलों के पकने के अंदर सूरज का किरदार है। हमारे हरारत के कई सारे मसाइल वो सूरज से हल होते हैं और इस वक्त तो हम जो है वो सोलर भी लगाने लग गए हैं, वो भी सूरज से हम तवानाई हासिल कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि सूरज जितनी तवानाई जो है वो पैदा कर रहा है, फ़राहम कर रहा है, और जितनी हमारी ज़मीन पर उसकी मिक़दार आ रही है, अगर हम उस सारी मिक़दार को इस्तेमाल करने पर कादिर हो जाएं तो फिर हमारे ये सारे मसाइल जो तवानाई से मुतल्लिक़ हैं वो सिर्फ़ सूरज से आने वाली तवानाई से ही काफ़ी जो है हो जाते हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तवानाई के दीगर सोर्सेज जो हैं उनकी ज़रूरत ही कोई नहीं रहती है। तो है तो सिर्फ़ एक चिराग, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جرم فلکی کو مقرر کیا ہے اور اس سے یہ اتنے سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ سال کا تعین وہ بھی سورج کے ساتھ ہے، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد جتنے عرصہ میں ایک چکر لگاتی ہے اس سے سال کا تعین ہوتا ہے۔ پھر زمین کو 23.5 درجے کا جھکاؤ دیا ہے سورج کے ارد گرد گھومنے کے لیے، اور وہ جو 23.5 درجے کا جھکاؤ ہے اس کی وجہ سے موسموں کا تغیر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سورج کے ساتھ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں۔ تو اسباب کم ہوں، نتائج زیادہ سامنے آ رہے ہوں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دعویٰ کیا اور اس کے اوپر اس کو دلیل بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری دلیل اسی آیت مبارکہ میں دی، وَقَمَرًا مُنِيرًا، ہم نے روشن چاند بھی بنایا ہے۔ اور یہ جو چاند ہے یہ بھی ہے تو ایک جرم فلکی، اور بڑا چھوٹا سا جرم فلکی ہے، زمین کی نسبت بھی انتہائی چھوٹا ہے اور زمین کے ارد گرد گردش کرنے والا ہے، لیکن اس چاند سے بھی اللہ رب العزت نے بڑے ہی فوائد جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دیے ہیں۔ اللہ اللہ، چاندنی راتوں کا حسن ہماری آنکھوں کے نظارے کے لیے، ہماری دلجوئی کے لیے، اور پھر اس کی چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی نرم روشنی ہمارے آرام کے لیے بڑی ہی مفید ہے۔ اللہ اللہ، چاند کے ذریعے پھلوں کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھلوں کا پکنا جو ہوتا ہے وہ سورج کی حرارت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھلوں کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے اس میں چاند کی جو نرم روشنی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ چاند کے ذریعے ہمارا مہینوں کا تعین بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زمین کے ارد گرد گردش پہ اللہ رب العزت نے لگایا ہوا ہے، اور ایک گردش پر ایک مہینہ پورا ہوتا ہے۔ پھر ہماری عبادات، ان کا تعلق بھی سورج اور چاند کے ساتھ بہت سارا ہے۔ نمازوں کے اوقات کے لیے ہمیں سورج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سورج کس زاویے پر ہے تو اس پہ کون سی نماز کا وقت ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ افق سے 18 درجے نیچے ہے، مشرقی افق سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، اور صبح صادق طلوع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جب سورج طلوع کے موقع پر پہنچا ہے، جب وہ سامنے آنے لگا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جب زوال سے آگے ڈھل گیا ہے تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ جب اتنا زیادہ ڈھل گیا ہے کہ چیزوں کے سائے جو ہے وہ سایہ اصلی کے علاوہ دگنے ہونے لگ گئے ہیں تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے، عصر کا شروع ہو گیا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ پھر مغربی افق میں 18 درجے نیچے چلا گیا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے، عشاء کا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے اس کے ساتھ ہماری عبادات متعلق ہیں۔ روزہ کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے، رمضان، عید کب ہونی ہے، یہ ساری چیزیں چاند سے متعلق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چھوٹے چھوٹے 2 جرم بنائے۔ اللہ اللہ، ہمارے لیے تو بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں بہت چھوٹی حیثیت ہے ان کی۔ آسمانوں کے اوپر، کائنات کے اندر اس سے بھی بڑے بڑے جرم جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے اپنے فوائد ہیں کہ جن کی فوائد تک ابھی ہماری پوری رسائی بھی نہیں ہے، جن کا ہم پورا اندازہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بہت کچھ اللہ رب العزت نے ان جرموں کے ذریعے بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت دعویٰ فرما رہے ہیں کہ برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ وہ دیکھو نا کہ بروج اللہ نے قائم کیے ہیں، ان سے کتنے فوائد دے دیے۔ اسباب تھوڑے ہیں، نتائج زیادہ دے دیے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، سبب چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اللہ نے نتائج بڑے سارے دے دیے۔ اللہ نے چاند بنایا ہے، سبب تو ایک ہی ہے، اللہ نے بڑے سارے نتائج دے دیے۔ یہ سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کی جو بالکل ابتدائی آیت ہے تو اس میں بھی اسی دعوے کا تذکرہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکتیں دینے والی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں بھی اس دعویٰ کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور اس پہ دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو ہے تو میرا ایک بندہ،
لیکن اس بندے کو سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا دیا۔ یہ ہماری طرف سے برکت ہوئی۔ اس وقت کوئی وسائل، مواصلاتی وسائل بھی کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی ٹیلی فونک ذرائع بھی کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر پہنچایا ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہے تو دیکھو نا ایک بندہ ہے، ظاہری سبب تو تھوڑا ہے، لیکن دیکھو اس بندے کے ذریعے میں نے پوری کائنات کو منور کر دیا ہے ہدایت کے نور سے۔ اللہ اللہ، تو برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ فرقان کی، اس میں بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا، پھر سورہ فرقان کی 10ویں آیت مبارکہ میں پھر یہ دعویٰ ذکر کیا گیا جو آج اتفاقاً ہمارے سامنے آئی ہے، جس کے اوپر میں نے بات شروع کی ہے، تو وہ سورہ فرقان کی 61ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر 3 دفعہ اللہ رب العزت نے یہ تبارک الذی کا دعویٰ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی ہے، کوئی اور برکتیں دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو تیسری آیت مبارکہ ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے دلیل بنایا ہے بروج کو، اور دلیل بنایا ہے سورج کو، دلیل بنایا ہے چاند کو، لیکن پہلی اور 10ویں آیت مبارکہ جو ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کا میں بھی تذکرہ کر چکا، 10ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ میرے سونے محبوب، اگر اللہ چاہتے، اللہ برکتوں دینے والے ہیں، اللہ چاہتے تیرے لیے اس سے بہتر باغات بنا دیتے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور تیرے لیے اللہ محلات بنا دیتے۔ تو گویا کہ اے نبی تجھے بھی برکتیں دینی ہیں تو اللہ نے دینی ہے، تو جس وقت بھی اللہ چاہیے یہ برکتیں دے دے، لیکن آپ کے لیے یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں ہم نے نہیں رکھیں، آپ کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی ضرور، یہ ساری برکتیں ملیں گی ضرور، لیکن یہ آپ کے لیے آخرت میں رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کے لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ زہد اور فقیری والی زندگی گزاریں، تاکہ سب کے لیے جو ہے آپ اسوہ حسنہ بن جائیں، مشعل راہ بن جائیں، تنگ دستوں کے لیے بھی آپ ایک مثال بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوئی، دولت بہت زیادہ آئی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، غزوات وغیرہ کے اندر جتنا مال غنیمت حاصل ہوا، اس سے سارا مدینہ جو ہے وہ مالدار ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بھی تو مال غنیمت میں بنتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ ان کی طرف سے جو ہدایہ آتے تھے تو ان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرا محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ بھی میری برکتوں کا محتاج ہے، اس کو بھی برکتیں دینی ہیں تو میں اللہ نے دینی ہے۔ اللہ اللہ، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے برکتوں کے محتاج ہیں۔ بہت بڑی دلیل، درود شریف کے اندر ہم جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر ایک دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکتیں عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی برکتوں کے محتاج نہیں ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو یہ درود شریف پڑھنا کیوں سکھایا ہے اور کیوں اس کی ترغیب دی ہے کہ ہر نماز کے اندر میرے لیے برکت کی دعا کرنی ہے؟ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں دنیاوی برکتیں ہوں، اخروی برکتیں ہوں، سب سے زیادہ وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔
ہر قسم کی برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے زیادہ نبی میرے آقا کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے آقا پھر بھی اللہ کی مزید برکتیں چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کروا رہے ہیں، اور صرف کوئی ایک آدھ بندے سے نہیں، پوری امت سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں کا حصول یہ کتنی اہم چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں حاصل ہو جائیں۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو یہ نام ہی جو ہے نا رمضان کا، تو رمضان کے ساتھ ہم مبارک کہتے ہیں کہ برکتوں والا، یہ برکتوں کا سبب ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہے، اس کے سبب سے اللہ برکتیں دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باعث برکت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باعث برکت ہیں، یہ رمضان بھی باعث برکت ہے۔ لیلۃ مبارکہ اللہ نے کہا لیلۃ القدر کو دوسرے مقام پر، تو وہ بھی باعث برکت ہے۔ فلسطین کی سرزمین کو اللہ نے برکت والی سرزمین کہی، تو وہ باعث برکت ہے، برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو مہمان مہینہ آیا ہوا ہے، یہ بھی بڑا باعث برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ اس کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان افعال کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہماری طرف متوجہ کرنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔